हेलो फ्रेंड्स, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अभी इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पहले लेक्चर की जो कंटिन्यूटी है जो हमने कवर किया है, जो हिंद आरियाई ज़बानों का इर्तिक़ा, ठीक है, तो उसी से कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हुए कुछ एरियाज़ जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो यूपीएससी के फेवरेट भी है, जिस पे कि मुसलसल अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में 3 साल पर यूपीएससी मुसलसल वो सवाल भी पूछ चुका है। तो ऐसी एरियाज़ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम ज़बान की तारीख़ पर ही अभी बात कर रहे हैं कि उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा कैसे हुआ है, ठीक है। तो आज अभी जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा मगरिबी हिंदी, ठीक है, और दूसरा रहेगा फिर जो अलग अलग बोलियां हैं, ठीक है, जो मगरिबी हिंदी और उसकी जो अलग अलग बोलियां आती है, जिसमें कि 5 बोलियों के नाम आते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उन्हीं की खसूसियात क्या क्या है, ठीक है। फिर ज़बानों का कंपैरिजन, ठीक है, आपका उर्दू का हरियाणवी से कंपैरिजन, उर्दू का खड़ी बोली से कंपैरिजन, ठीक है, उर्दू का पंजाबी से कंपैरिजन। तो अगर आप देखें तो यूपीएससी एग्ज़ाम में जो बिलखुसूस जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में बिलखुसूस जो 5 क्वेश्चन आपको दिया जाता है 10 मार्कर, तो उसमें ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कनूजी, आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर उर्दू और हरियाणवी का लिसानी इश्तिराक, ऐसा करके सवाल पूछ लिया जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो आज का अभी हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिलखुसूस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड इस एतबार से बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, ठीक है। सो जो पहला टॉपिक जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और वही हमारा तरीका रहेगा, हम लिखेंगे ज़्यादा, ठीक है, हम नोट्स मेकिंग का काम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो इंसान जो पढ़ता है, ठीक है, उसको एक महदूद वक्त तक याद रख पाता है, लेकिन पढ़ के जो लिख लेता है और नोट्स मेकिंग वाला काम है, तो आपको रिवीजन में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक अभी हमारे सामने है, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम हाथ में ले रहे हैं वो है मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियाँ। मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियाँ, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। मगरिबी हिंदी के ऊपर मुसलसल यूपीएससी ने 3 साल सवाल किए हैं। अगर आप देखें कि 3 साल यूपीएससी ने मगरिबी हिंदी पर सवाल आया है, 2013 में भी वही रिपीट हुआ है, 16 में भी आया है, गालिबन अगर पिछले 4 साल में देखो तो 3 साल ये टॉपिक के ऊपर सवाल आ गया है। तो मैं कहूँगा कि आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इस टॉपिक को तैयार कीजिए। कुछ शोर क्वेश्चन, शोर एरियाज़ होते हैं, उनमें से ये एक एरिया है, ठीक है। तो मगरिबी हिंदी ये नाम कहाँ से आया? तो मगरिबी हिंदी जो है मध्य देश की ज़बान को ग्रेसन, जॉर्ज ग्रेसन, जो कि एक लिसानी माहिर रहे हैं, उन्होंने नाम दिया है, ठीक है। तो मगरिबी हिंदी जो नाम आया है वो आया है आपका जॉर्ज ग्रेसन ने दिया है, जो कि मध्य देश की एक ज़बान है, ठीक है। और ये किसी मखसूस ज़बान का नाम नहीं है, ये कोई एक डिफरेंट ज़बान नहीं है, ठीक है, बल्कि ये दिल्ली और उसके अतराफ़, यानी दहली वो अतराफ़ में बोले जाने वाली 5 बोलियों का मजमुआ है, ठीक है। तो ये कोई खुद एक मखसूस ज़बान नहीं है, मगरिबी हिंदी करके कोई एक नई ज़बान नहीं है, ठीक है, बल्कि जो दिल्ली और उसके अतराफ़ में जो बोली जाने वाली 5 बोलियां हैं, जिससे कि उर्दू का जो है जन्म हुआ है, जिससे इर्तिक़ा पाकर अरबी फ़ारसी अल्फाज इसमें शामिल हुए हैं और जिससे उर्दू का इर्तिक़ा हुआ है, तो वो जो 5 बोलियां हैं, ठीक है, ये उनका एक मजमुआ है, ठीक है, जिसका नाम है मगरिबी हिंदी। और ये हिंद आरियाई जो लिसानी ग्रोह है, ठीक है, उसकी बेहतरीन नुमाइंदा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका हो जाता है, ये हिंद आरियाई का बेहतरीन नुमाइंदा है। और हिंद आरियाई का नुमाइंदा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? उसका मतलब ये हो रहा है कि ये ऐसे ही अपभ्रंश से होता हुआ प्राकृत और फिर संस्कृत से इसकी तारीख शामिल थी, ठीक है। तो ये सिलसिला आपको याद रखिए, कड़ी आप याद रखिएगा तो आपके लिए आंसर राइटिंग जो है काफ़ी सिंपल हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो ये कि इसकी झलक हमें कहाँ मिलती है, मगरिबी हिंदी की हमें झलक कहाँ मिलती है? तो शोरसेनी, क्योंकि यहाँ पे मध्य देश की बात आई है, तो मध्य देश से अगर आपको तसलसल लेना है तो कौन सी अपभ्रंश, कौन सी प्राकृत आएगी? शोरसेनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी झलक जो है तो शोरसेनी अदबियात के आखिरी दौर के नमूनों में हमें मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियाँ जो होती है उसकी झलक हमें नजर आने लगती है। तो इसकी एक सेपरेट एक सर्फ व नहू जो कहते हैं, सर्फ व नह, ठीक है, सर्फ व नह जो होता है एक लिसानी ज़बान का होता है, तो उसकी सर्फ व नहवी लिसानी जो है तो आपकी इसकी खसूसियात भी है, ठीक है। तो इनमें जो 5 बोलियां जो शामिल हैं, 5 बोलियां हमने यहाँ पे देखा है,
5 بولیوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے, تو کون کون سی ہوگی؟ ہریانوی, کھڑی بولی, قنوجی, پھر آپ کا جاتا ہے بندیلی, اور آخر میں جاتا ہے برج. ٹھیک, تو جو 5 بولیاں ہیں, 5 شامل جو زبانیں ہیں وہ کون کون سی ہے؟ ہریانوی ہے, کھڑی بولی ہے, بندیلی ہے, قنوجی ہے, اور برج بھاشا ہے. ٹھیک ہے, تو 5 بولی آپ کی ہو جاتی ہے یہ. تو ان 5 بولیوں کے جو مجموعہ ہے اس کو نام ملا ہے مغربی ہندی. ٹھیک ہے, سو شورسنی اپبھرنش جو ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ پراکرت, سنسکرت سے پراکرت, پراکرت سے اپبھرنش, تو اپبھرنش نے جو ہے آخری دور میں 2 شکلیں اختیار کر لی تھی. ٹھیک ہے, تو اس میں جو شورسنی اپبھرنش ہے اپنی آخری دور میں 2 شکلیں اختیار کر لی تھی, اور اس شکلوں کا جو کیٹیگرائزیشن ہوا ہے وہ الفاظ کا, لفظ کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے اس کی بنیاد پر کیا گیا ہے. تو جس میں اسماء و افعال کا خاتمہ, اسماء و افعال کا خاتمہ جہاں پر ہے آ سے اور دوسری جگہ پر ہوتا ہے او سے. ٹھیک ہے, پہلی شکل میں جیسے کہ ہریانوی اور کھڑی بولی میں آتا ہے, ٹھیک ہے, لڑکا, ٹھیک ہے, یا پھر آ والا جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر ہو جائے گا آپ کا پہلی شکل, اور دوسری او والی شکل, آ والی اور او والی شکل جو ہے, تو وہاں پر یہ 2 قسمیں ملیں گی. تو آ والے میں آئے گا آپ کا ہریانوی اور کھڑی بولی, اور او پہ جس کا خاتمہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے قنوجی. ٹھیک ہے, آپ کا یہاں پہ آ جائے گا برج, یہاں پہ آ جائے گا بندیلی. ٹھیک ہے, تو یہ کیٹیگرائزیشن آپ کو یاد رکھنا ہے. الف پر خاتمہ اور الف واو پر خاتمہ, آ اور او پر خاتمہ ہونے والی جو 2 گروہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہریانوی اور ہو جاتا ہے آپ کا کھڑی بولی, دوسرا ہو جاتا ہے قنوجی, برج اور بندیلی. یہاں پہ ترجیح جو ہوتی ہے وہ آ اور او کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, جو نیکسٹ ہے اس کے اندر یہ کہ مغربی ہندی, ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک یہ مغربی ہندی نام دینا, تو پھر اس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی مشرقی ہندی بھی ہے؟ ٹھیک ہے, جب کوئی مغربی ہو سکتا ہے تو مشرقی بھی ہوگا, کوئی شمالی بھی ہے, کوئی جنوبی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ نہیں, مغربی ہندی جو ہے یہ ایک نام دینا ایک غلط فہمی ہے, ایک صحیح طریقہ بھی نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جیسے کہ کوئی ایک مشرقی ہندی بھی ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے پتہ چلے گا کہ کوئی مشرقی ہندی بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک غلط فہمی ہے. مغربی ہندی جو نام دینا جو ہے وہ کہا جاتا ہے, سنیتی کمار چٹرجی کہتے ہیں کہ ایسا نام دینا بالکل ایک غلط فہمی ہے. اور یہ ہندی کی ہی 2 شکلیں, ایسا لگتا ہے کہ ہندی ہے جو کہ جس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہے, ہندی ہے جس کو ہم نے مغرب میں ڈیوائڈ کر دیا, مشرق میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ہندی ہی ہے جس کو ہم نے مغرب اور مشرق میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ہندی کی ہی شکلیں ہیں. ٹھیک ہے, جو مختلف اپبھرنشوں سے نکلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہندی کی ہی شکلیں ہیں, یعنی کہ اردو کی ہی اگر ہسٹوریکل اگر آپ دیکھیں گے ڈیولپمنٹ میں, یہ شکلیں نکلتی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ اپبھرنش سے نکلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا سارا آپ کا کور ہو جا رہا ہے مغربی ہندی اور اس کی بولیاں, جو ٹاپک آپ کو کور کرنا ہے. یہ 10 مارکر یا 12 مارکر جنرلی آتا ہے. تو آپ کا اگر اتنے سارے پوائنٹس اگر آپ اس کے اندر لکھ دیں گے تو آئی تھنک آپ کا آنسر یہاں پہ کمپلیٹ بنتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو مغربی ہندی اور اس کی بولیاں یہاں پر ہم نے دیکھ لیا. جو نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے انڈیویجولی جو ہم نے زبانیں, جو بولیاں یہاں پہ دیکھی ہیں, جیسے کہ ہریانوی دیکھی ہے, کھڑی بولی دیکھی ہے, ٹھیک ہے, بندیلی دیکھی ہے, پھر اس کے بعد قنوجی دیکھی ہے, برج دیکھی ہے. تو اب ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا ان ڈیٹیل دیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یو پی ایس سی 2002 سے 2011 تک تو اسپیسیفکلی انہی پر ہر سال 20 مارک کے لیے, ٹھیک ہے, پوچھا کرتا تھا. یہ 60 مارکرز میں ایسے ہی 30 مارکر کے جو ہے تو سوالات دے دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب کیونکہ 10 مارکر والا سلسلہ چلا ہے تو یہ بالخصوص قنوجی یا پھر ہریانوی, کھڑی بولی یا ان کا لسانی اشتراک, اس پہ کافی سوالات بن رہا ہے. ٹھیک ہے, جو پہلا جو ہمیں دیکھنا ہے فی الحال وہ ہو جاتا ہے برج بھاشا. پہلا جو ہم دیکھیں گے ابھی یہاں پر ہو جاتا ہے برج بھاشا. ٹھیک ہے, اب برج بھاشا میں کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہم لکھیں گے, تو اس میں اب لکھتے ہوئے چلیے کہ مغربی ہندی کی اہم بولی, ٹھیک ہے. دوسرا دلی کے جنوب مشرق, جنوب ہو گیا ساؤتھ,
ٹھیک ہے. مشرق ہو گیا آپ کا ساؤتھ ایسٹ. ٹھیک ہے, تو جو آپ کا دلی اگر مان لیجیے یہ علاقہ ہے تو یہ والا جو علاقہ ہے یہاں پہ بولی جائے گی آپ کی برج بھاشا. ٹھیک ہے, تو دلی کے جنوب مشرقی علاقے میں جو ہے اس کا ارتقاء ہوا ہے, اور اس کا جو مرکز رہا ہے وہ رہا ہے متھرا. ٹھیک ہے, یہ رہا ہے اس کا برج, جس کو برج بھی کہتے ہیں. جو متھرا رہا ہے اس کا سینٹر آف لرننگ جسے کہا جا سکتا ہے, یا پھر جہاں پہ اس کا ارتقاء ہوا ہے آپ کا متھرا یا پھر برج. مغربی ہندی کی سب سے نمائندہ بولی برج بھاشا جو ہے مغربی ہندی کی سب سے نمائندہ بولی ہے, اور اس کو اس کی عزیز بیٹی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹرم آپ سنیں گے بہنوں کا رشتہ ہے یا بیٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی مغربی ہندی کی نمائندہ بولی ہے, اور اس کو عزیز بیٹی بھی کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو آپ کا یہ علاقہ ہے متھرا برج, یہ کہاں پڑ رہا ہے, یہ کون سے اس میں پڑ رہا ہے, ادیچی میں پڑ رہا ہے, پراچی میں پڑ رہا ہے, مدھیہ دیش میں پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, مدھیہ دیش میں پڑ رہا ہے. مدھیہ دیش سے کون سی جو ہے آپ کی ابھرنشی پراکرت وجود میں آئی, شور سینی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ عزیز بیٹی کے ساتھ ساتھ شور سینی ابھرنش کی یہ جو سچی جانشین ہے, شور سینی عزیز ہے اور سچی جانشین ہے. اس میں ہم نے لہجہ بھی ابھی دیکھا تھا, جو آخری ادوار میں جو آ والا لہجہ تھا, او والا, تو یہ کہاں پہ آئے گا, یہ آئے گا او والے لہجے میں. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے او کا لہجہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ادبی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت میٹھی بولی ہے. ٹھیک ہے, اس کو بہت متمول اور میٹھی بولی کہا جاتا ہے. ادبی لحاظ سے اسے بہت متمول اور میٹھی بولی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اگر ہم لٹریری ہم کو دیکھنا ہے سورسز کہاں پہ اس کا برج بھاشا میں کہاں ملے گی, تو پتی. ٹھیک ہے, جیسے ہم دیکھ رہے تھے, ہم نے دیکھا ہے کہ بھرت منی کا ناٹیہ شاستر میں کچھ زبانیں دیکھی ہم نے, تو جو آپ کا اینشنٹ لٹریری ورک ہے وہ سورس بن جاتا ہے لینگویجز کی ہسٹری اسٹڈی کرنے کا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھیے کرشن بھکتی کا جتنا بھی سرمایہ ہے, جو بھکتی جو آپ کا ٹریڈیشن چلا ہے, بھکتی موومنٹ چلا ہے, اس کے اندر جو کرشن بھکتی ہے اس کا سارا سرمایہ جو ہے آپ کو یہاں پہ برج میں ملے گا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو سورداس جو کوی رہے ہیں, سورداس جو کوی رہے ہیں وہ برج کے ہی شاعر رہے ہیں, اور جن کو ہندی شاعری کا سورج کہا جاتا ہے, ہندی شاعری کا جنہیں سورج بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سورداس کا نام آ گیا یہاں پہ. کرشن بھکتی یہاں پہ اس کا سارا سرمایہ, یہاں پہ سورداس جو برج کے ہی شاعر ہیں, اور ماضی میں برج بھاشا کو جو ہے زبان کی حیثیت حاصل تھی, اور اس پہ ادبی تصانیف بھی لکھی گئی ہے. ماضی میں اس کو جو ہے زبان کی حیثیت حاصل تھی, بالخصوص جب کہ سکندر لودھی سے لے کر شاہ جہاں تک آگرہ دارالخلافہ ہوا کرتا تھا. تو سکندر لودھی سے لے کر جو شاہ جہاں تک جب آگرہ دارالخلافہ ہوا کرتا تھا, تو اس دوران جو ہے برج بھاشا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے. تہذیبی بولی, مہذب مانی جاتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد ایسے ہوا کہ آگرہ سے جو ہے دلی کی طرف جب دارالخلافہ منتقل ہو گیا, تو پھر اس کی جو ہے پسپائی ہونے لگی, یا پھر یہ پسپا ہونے لگی. ٹھیک ہے, جب آگرہ سے جب دلی کی طرف جو ہے دارالخلافہ منتقل ہو گیا, تو پھر یہ ہو گیا کہ پھر یہ تہذیبی طور پر یہ پسپا ہونے لگی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نوڈ آپ کا بن جاتا ہے برج بھاشا کے اوپر. ٹھیک ہے, سو یہ پہلی زبان ہے جو ہم نے اچھے سے کور کر لی ہے, جس میں ہم نے مغربی ہندی جو ہے کہ اہم بولی, عزیز بیٹی, جانشین. ٹھیک ہے, پھر آپ کا کرشن بھکتی کا سارا سرمایہ وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. پھر اس کے بعد سورداس کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی برج سے ہی رکھتے ہیں. پھر آپ یاد رکھیے اس میں کہ سکندر لودھی سے لے کر آپ کے شاہ جہاں تک کہ جب آگرہ دارالخلافہ تھا, تو کیونکہ وہ شمال, جیسے میں نے دکھایا کہ جنوب مشرقی علاقہ وہ آگرہ وہیں پر پڑتا ہے, علی گڑھ آگرہ جو جتنا آپ کا پٹا ہوتا ہے متھرا والا سارا وہیں پر پڑتا ہے. تو پھر اس کا ڈیولپمنٹ بھی کافی اچھا ہوا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے تو یہ وہ تہذیبی جو اس کو اہمیت حاصل تھی, وہ تہذیبی اہمیت تو ختم ہوتی گئی, اور اس کی پسپائی ہونا شروع ہوئی ہے. ڈی جنریشن جس کو کہتے ہیں وہ وہاں پہ شروع ہوا. ٹھیک ہے, جو اب نیکسٹ جو ہم
دیکھیں گے زبان یا بولی دیکھیں گے وہ ہو جاتا ہے آپ کا بندیلی. نیکسٹ زبان جس کو ہمیں کور کرنا ہے وہ ہے آپ کا بندیلی. آپ سمپل سی بات ہے, بندیلی کہاں کی زبان ہوگی؟ ٹھیک ہے, بندیل کھنڈ کی زبان ہوگی. بندیلی جو ہے بندیل کھنڈ کی زبان ہے, اور اس کے بولنے والے جو ہے بندیلے کہلاتے تھے. ٹھیک ہے, تو بندیلی جو ہے بندیل کھنڈ کی زبان ہو گئی. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے بندیلی جو بندیل کھنڈ جو ہو جاتا ہے آپ کا کہاں پہ علاقہ, کون سا علاقہ؟ یہ بھی جنوب مشرقی سمت جو ہوتی ہے وہیں پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جو نیکسٹ پوائنٹ اس میں آئے گا, اس میں بھی لہجہ کون سا ہے؟ اس میں بھی او کا لہجہ آپ کو ملے گا, اور یہ بھی ادبی لحاظ سے کافی اہم بھی ہے, اور اس میں کافی جو ادبی سرمایہ ہے کافی مقدار میں. ٹھیک ہے, یا پھر کافی میں کہوں وسیع سرمایہ جسے کہتے ہیں, کافی وسیع سرمایہ وسیع سرمایہ جو ہے یہاں پہ بندیلی جو زبان بولی ہے اس کے اندر ملتا ہے. ٹھیک ہے, جو نیکسٹ پوائنٹ آپ کا آئے گا وہ آئے گا, اس میں بھی جو لٹریری نام ہے, ایک ہے کیشو داس, دوسرا ہے پدماکر. ٹھیک ہے, کیشو داس جو ہے تو ایک شاعر رہے ہیں, تنقید نگار رہے ہیں. پدماکر, ٹھیک ہے, تو کیشو داس اور پدماکر شاعر و تنقید نگار دونوں کا تعلق جو ہے تو بندیلی زبان سے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو لٹریری ورک بھی آپ کو خاص طور سے اس میں یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے. جو نیکسٹ پوائنٹ اس میں آ جائے گا وہ تلفظ کی, جو اس کی جو خاص خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ را جو ہے اکثر حالت میں را میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تلفظ کی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ را جو ہوتا ہے وہ اکثر حالت میں را میں بدل جاتا ہے. جیسے اگزامپل ساڑی ہو جائے گا ساری, یا پھر جاڑا ہو جائے گا جارا. ٹھیک, تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ تلفظ کی جو خصوصیات ہے بندیلی کی وہ یہ ہے کہ تلفظ میں اکثر راج کی جو حالت ہوتی ہے وہ را میں تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ساڑی سے ساری, جاڑا سے جارا. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن ہے جو کہ بندیلی کے بارے میں آپ کو کافی ہینڈی رہے گی. آپ کو یہی پوائنٹس لکھنے ہیں جب بندیلی کے اوپر اگر 10 مارک کا سوال آتا ہے. ٹھیک ہے, بندیل کھنڈ ہے, بندیلے بولنے والے, او کا لہجہ ہے, کافی اہم ہے. اس میں ادبی سرمایہ بھی کافی وسیع مقدار میں موجود آپ کو ملے گا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے کیشو داس اور پدماکر جو شاعر و تنقید نگار گزرے ہیں ان کا تعلق بندیلی سے ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے تلفظ میں جو را جو ہے اکثر حالت میں را سے بدل جاتا ہے. تو آپ کی دوسری بولی بھی یہاں پہ کور ہو جاتی ہے. اب اس آگے ہم چلتے ہیں تیسری بولی کی طرف. تو تیسری بولی جو ہم یہاں پہ دیکھیں گے وہ آ جاتی ہے آپ کی کھڑی بولی. کھڑی بولی, اور کھڑی بولی اگر ہم اردو لٹریچر ایز این سبجیکٹ یا اردو کے اگر ہم ارتقاء کو دیکھیں تو کھڑی بولی نے اس میں کافی اہم رول ادا کیا ہے. تو اس لیے کھڑی بولی کو آپ سٹار لگا, کیونکہ یو پی ایس سی میں کھڑی بولی سے متعلق جو ہے کافی سوالات آتے ہیں. کھڑی بولی اور ہریانوی, یہ جو ہے یہ ساری بولیوں میں یہ دو بہت اہم بولیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کو بہت اچھے سے کور کرنا ہے. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کھڑی بولی میں, کھڑی بولی کا علاقہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے, دلی کے شمال مشرق کا جو علاقہ ہے, دلی کے جو آپ کا شمال مشرق کا جو علاقہ ہے یہ والا علاقہ جو ہو گیا. ٹھیک ہے, شمال مشرق کھڑی بولی. ہریانوی ادھر آ جائے گا, شمال مغرب میں جو ہے ہریانوی آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو دلی کے شمال مشرق کا جو علاقہ ہے وہ کھڑی بولی کا علاقہ ہے, اور اس میں مغربی اتر پردیش. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر میں کہوں سہارنپور وہیں پر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو مغرب جو شمال مشرق میں سہارنپور آئے گا تو جو آپ کا مغربی اتر پردیش کا علاقہ ہے وہ اسی کے اندر آ جائے گا. اور اردو کا جو ارتقاء ہے وہ کھڑی بولی اور ہریانوی سے ہوا ہے. اردو کا جو ارتقاء ہے وہ کھڑی بولی اور ہریانوی سے ہوا ہے. نیکسٹ پوائنٹ جو آپ کا آئے گا اس کے اندر یہ آئے گا کہ قدیم دکنی پر ہریانوی کے زیادہ اثرات رہے ہیں. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ساتھ اردو کا بنیادی ڈھانچہ اور کینڈا
یہ جو زبان ہے یہ مسعود حسین خان صاحب کی دی ہوئی زبان ہے، کیونکہ انہوں نے یہی الفاظ کو اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں استعمال کیا، ڈھانچہ اور کینڈا. ٹھیک ہے، تو اردو کا جو بنیادی ڈھانچہ اور کینڈا ہے وہ کھڑی بولی کا ہے. ٹھیک ہے، اردو کا جو بنیادی ڈھانچہ اور کینڈا ہے وہ کھڑی بولی کا، اور اسی کو جو ہے ہندوستانی کر کر بھی یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کھڑی بولی کو اگر ہم لکھیں گے یہاں پر ایک پوائنٹ، ہندوستان کی عام بول چال کی زبان. ٹھیک ہے، جس کا دوسرا نام جو ہے ہندوستانی بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو ہندوستانی بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کے کچھ پوائنٹس. جو نیکسٹ پوائنٹ اس کے اندر ایڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس میں لہجہ کون سا ہے. آپ نے خود دیکھا کہ اس میں جو لہجہ پایا جاتا ہے، جیسے او لہجہ ابھی تک دیکھ رہے ہیں، اس میں آ کا لہجہ ہے. اس میں جو لہجہ ہے وہ آ کا لہجہ پایا جاتا ہے. اور اس کو کھڑی بولی کیوں کہا جاتا ہے؟ نام کھڑی بولی ہونے کی کئی وجوہات ہے. پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آ والا لہجہ ہے تو آ کی حیثیت خاص طور سے کھڑے انسان کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ذہنی حیثیت سے بھی اگر آ دیکھیں آپ تو یہ بھی کھڑا نظر آتا ہے نا. تیسرا یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کھری بھی ہے، صاف، اسی لیے بھی کھڑی بولی نہیں، کھری بولی سے وہ کھڑی بولی ہو گیا. پھر اس میں تشدید کا جو ہے، تشدید کا جو ہے اس کے اندر کافی رجحان زیادہ ہوتا ہے، مشدد ہوتی ہیں الفاظیں. ٹھیک ہے، تشدید کا استعمال آنا کہ کھڑا، کھڈا. ٹھیک ہے، ایسا بھی جو ہے کہا جاتا ہے. تو اسی لیے تشدد کا رجحان، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے اکھڑ بھی زبان ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کا کھڑی بولی جو ہے یہ اکھڑ بھی زبان ہے تھوڑی، اسی لیے اس کو کھڑی بولی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف وجوہات ہے کھڑی بولی کے نام ہونے کی. یہ چند پوائنٹس آپ یاد رکھیے، کیونکہ جب آپ کو پوائنٹ ایک 12 مارکر بھی اگر کوشچن آتا ہے یا 15 مارکر آتا ہے، 10 مارکر آتا ہے، تو آپ کو یہ سب پوائنٹ اس کے اندر ڈالنے پڑیں گے. اور جو لاسٹ پوائنٹ جو آپ کو ملے گا، جو آپ کو لکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ کھڑی بولی پر علاقائی تہذیب و تمدن کا کافی اثر پڑا ہے. اور خاص طور سے وہ جس طریقے سے دہلی سلطنت، جیسے آپ دیکھیے گا کہ دلی سلطنت ہے، پھر اس کے بعد مغل سلطنت ہے، جس طریقے سے آگے ہسٹری چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس زبان نے بھی ان اثرات کو کافی اچھے طریقے سے قبول کیا ہے، کافی حد تک قبول کیا ہے. تو علاقائی تہذیب و تمدن کا اثر آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا کھڑی بولی پہ جو ٹاپک ہے وہ بھی لگ بھگ یہاں پہ کور ہو جاتا ہے. جو نیکسٹ ہم جو دیکھیں گے وہ ہو جاتا ہے ہریانوی. نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہو جاتا ہے جو چوتھا ٹاپک ہے ہریانوی. اب اس میں آپ بہت سی باتیں جو آپ کو یہاں پر کھڑی بولی اور ہریانوی میں بہت سی جو سملیرٹیز ملے گی یا آپ کو بالکل قریب جو چیزیں ملے گی، ٹھیک ہے، وہ یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ہریانوی اس میں بھی آپ دیکھیے اس کا علاقہ کون سا ہو جاتا ہے، شمال مغرب کا علاقہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو دلی کا شمال مغربی علاقہ ہے جہاں ہریانہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہریانوی، اس کے بولنے والے زیادہ جاٹ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا جن کو بانگڑو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بولنے والے زیادہ، اس زبان کا نام جو ہے بانگڑو بھی ہے، اور اس کے زیادہ بولنے والے جاٹ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ صوبہ ہریانہ دلی کے شمال مغرب میں جو ہے اس کا چلن ہے، اور یہ اس میں آ کا لہجہ پایا جاتا ہے. اس پہ بھی کھڑی بولی کے کافی اثرات ہیں، اور بالخصوص جیسے کہ میں نے لکھا تھا اس سے پہلے کہ قدیم دکنی اردو پر ہریانوی کے کافی اثرات ملے ہیں. اسی لیے کچھ لوگوں نے، کچھ ماہرین، لسانی ماہرین نے کہا تھا کہ اردو کا جو ارتقاء ہوا ہے وہ صرف ہریانوی سے بھی ہوا ہے. اگر آپ صرف دکنی اردو کا مطالعہ کریں گے آپ کو لگے گا کہ صرف ہریانوی نے ہی اردو کے ارتقاء میں اہم رول ادا کیا ہے. لیکن اگر اب بعد میں مسعود حسین خان صاحب نے جس طریقے سے آپ دیکھیں گے نیکسٹ چیپٹر جو آپ کا آئے گا نظریات والا، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، اس میں نہ صرف اردو نے، برج بھاشا کا بھی کچھ رول ہے، کھڑی بولی کا بھی رول ہے، اور دوسری جو بولی ہے ان کا بھی اہم رول یہاں پہ ہوتا ہے. تو قدیم دکنی اردو پر ہریانوی کا ایک اچھا خاصا اثر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کھڑی بولی جو ہے پنجابی، ہریانوی، پنجابی، راجستھانی، ان زبانوں پر بھی اثر انداز رہی. عبد الواسع ہانسوی، ہانسی کر کے جو ہے آپ کا علاقہ ہے، لٹرری نام آپ کو ہر بولی کے میں دے رہا ہوں. تو عبد الواسع ہانسوی جو ہے یہ ان کی جو کتاب ہے غرائب اللغات، غرائب اللغات،
یہ ہریانوی زبان کی اولین تصنیف مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہریانوی زبان کی جو ہے تو اولین تصنیف مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہانسی جو علاقہ ہے, ہانسی ہے ہریانہ میں, ہانسی ہریانہ میں ایک علاقہ ہے, اس کی اردو جو ہے بہت, اس کی ہریانوی, اردو نہیں سوری, اس کی ہریانوی جو ہے بہت زیادہ معیاری مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں سملیرٹیز بھی اتنی زیادہ ہے, کھڑی بولی کا بھی اثر رہا ہے ہریانوی پر. سو جارج گریسن جو لسانوی ماہر ہم نے دیکھا ہے, جس نے مغربی ہندی کر کے جو آپ کو کیٹیگرائزیشن دیا تھا, تو جارج گریسن ہریانوی اور کھڑی بولی کو سیپریٹ نہیں مانتا. ٹھیک ہے, اس کا کہنا ہے کہ کھڑی بولی اور ہریانوی دونوں بھی ایک ہی ہے, یعنی کہ ہریانوی جو ہے وہ کھڑی بولی کی ہی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا جو ہے ہریانوی والا ٹاپک بھی یہاں پہ کور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھ لیا ہے ابھی, برج دیکھ لیا ہے, بندیلی دیکھ لیا ہے, کھڑی بولی دیکھ لیا ہے, ہریانوی دیکھ لیا. جو آخری ہماری جو بولی بچ رہی ہے, جو کہ اہم بولی بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یو پی ایس سی اس پہ کافی بار جو ہے سیدھے سوال پوچھ چکا ہے, قنوجی, قنوج کی جو زبان ہے وہ ہے قنوجی. تو یہاں پہ آپ نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجئے قنوجی. نیکسٹ بولی جو ہماری ہے جو ہمیں دیکھنا ہے وہ جاتی ہے قنوجی. اب قنوجی جیسے میں نے کہا کہ قنوج یہاں پہ آ جائے گا, تو ایک اور اگر آج کے دور میں بات کریں ہم, جو ضلع فاروق آباد ہے یو پی کا, جو ضلع فاروق آباد ہے, وہاں پہ جو قدیم شہر پایا جاتا ہے قنوج. ٹھیک ہے, تو ضلع فاروق آباد, ٹھیک ہے, جہاں سے ممبر آف پارلیمنٹ ہمارے سلمان خورشید صاحب بھی رہ چکے ہیں, یا ابھی ہیں, پریزنٹ ہے, فاروق آباد سے ان کا تعلق ہے. تو قنوجی جو ہے فاروق آباد میں جو پرانا قدیم شہر ہے, تاریخی شہر ہے, قنوج بھی جس کو کہا جاتا ہے, وہاں سے. ٹھیک ہے, رامائن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے, کافی ہسٹوریکل شہر ہے, اس لیے رامائن میں بھی اس کا ذکر ہے. اس میں لیکن ادب کا فقدان ہے. ٹھیک ہے, اس میں ادب کا فقدان پایا گیا ہے, بہت کم لٹریری ورک دستیاب ہوا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے دیکھا تھا پراکرت میں دیکھا تھا ہم نے, لاسٹ والا جو پیشاجی پراکرت ہم نے دیکھا تھا, اس میں بھی ادب کا فقدان ہے. ہوتا یہ کبھی وقت بہت بیت جاتا ہے, یا پھر کچھ ہسٹوریکل ریزنز ہوتے ہیں, وارس میں جو ڈیمیج ہوتا ہے, تو اکثر ہوتا یہ کہ ادب کا فقدان, جو لٹریری مینuscripts ہوتے ہیں, ہسٹوریکل ریکارڈز ہوتے ہیں, کبھی جلا دیے جاتے ہیں, کبھی وقت کے زیر اثر وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اس میں بھی قنوجی میں جو ہے تو ادب کا فقدان ہے. کافی پرانی جو ہے بولی ہے, کافی, اگر ہسٹوریکل کمپیریزن اگر میں کروں ساری بولیوں میں, سب سے پرانا جو ہے تو قنوجی بولی یہاں پر ہو جائے گی. تو اس میں ادب کا فقدان ہوتا ہے, اور قدیم شکل کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. شکل کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, برج بھاشا اور قنوجی, جیسے ہم نے دیکھا ہریانوی اور کھڑی بولی میں کچھ جو ہے آپ کو کامن پوائنٹس یا کچھ مماثلت نظر آئے گی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے قنوجی کی جو مماثلت ہے وہ برج بھاشا کے ساتھ ہے. اس میں گہرا لسانیاتی رشتہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, گہرا لسانیاتی رشتہ ہے, قواعد میں بہت کم فرق ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی لہجہ کیا ہے, اس کا بھی لہجہ جو ہے او والا لہجہ ہے. ٹھیک ہے, تو قنوجی میں آپ, کیونکہ جیسے میں نے کہا زیادہ آپ کے پاس پوائنٹس اویلیبل نہیں ہوتے ہیں, تو اتنے پوائنٹس اگر آپ ڈھنگ سے مینشن کر کے اگر آپ لکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک اور لاسٹ پوائنٹ آپ ایڈ کر لیجیے کہ آج کل کہاں پہ یہ بولی جاتی ہے, تو ایٹا یا پھر فاروق آباد, جو ڈسٹرکٹس ہے ایٹا, فاروق آباد یا شاہ جہاں پور. ٹھیک ہے, جو یو پی کے ایسٹرن یو پی میں جو علاقے پائے جاتے ہیں, وہاں پر آج کل یہ رائج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ادبی, جیسے ہم نے کہا, فقدان ہونے کی وجہ سے کوئی لٹریری نام باقی جیسے کہ بولیوں میں ہمیں میسر تھا, یہاں پہ میسر نہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم نے پانچوں بولیوں کو کور کیا. آپ کا ہم نے برج بھی دیکھ لیا, بندیلی دیکھ لیا, کھڑی بولی دیکھ لیا, ہریانوی دیکھ لیا, اور آخر میں اب ہم نے قنوجی بھی کور کر لیا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے مغربی ہندی, اس کی بولیاں, اور انڈیویجولی جو 5 بولیاں ہیں وہ بھی ہم نے یہاں پہ, ہمارا نوٹ میکنگ کا کام بھی کافی حد تک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب جو نیکسٹ ٹاپک ہے جو ہمیں دیکھنا ہے,
نیکسٹ ٹاپک ہے نواحِ دہلی، یعنی دہلی اور اس کے اطراف کی بولیاں. نواحِ دہلی کی بولیاں، جس کو دوسری زبان میں ہندوی بھی کہا گیا ہے اور شمال و دکن میں ہندی بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ناموں کو آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ یو پی ایس سی نے ہی سوال کیا ہے کہ اردو کے مختلف ادوار میں مختلف نام رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ناموں کو آپ یاد رکھیے. تو ان ناموں سے متعلق سے جڑی ہوئی کچھ ہسٹری بھی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ ہندوی یا ہندی کا اگر آپ نام لیں تو یہ نام کہاں سے آیا، ہندوی یا ہندی نام کہاں سے آیا؟ تو ابتداً یہ نام جو ہے مسلمانوں نے اس زبان کے مجموعے کو، ٹھیک ہے، یا پھر جو بولی ابھر کے آ رہی تھی اس کو جو نام دیا تھا، یا نواحِ دہلی کی بولیوں کو جو نام دیا تھا وہ تھا ہندوی یا ہندی. ٹھیک، تو یہ آپ کا ہسٹری اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. اب جیسے میں نے کہا یہاں پہ اثر کس کا ہے، جو آپ کا ہے شوسینی اپرنش کا یہاں پہ اثر زیادہ ہے، مدھیہ دیش کی زبان ہے. ٹھیک ہے، تو شوسینی اپرنش سے یہ جو ہے نواحِ دہلی کی بولیاں وجود میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، اور سماجی اور تہذیبی تقاضوں کے سبب کون سی زبان، مسلمان کون سی زبان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ عربی و فارسی. مسلمان جب ایران سے ہوتے ہوئے جب وسط ایشیا سے ہوتے ہوئے جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو اپنے ساتھ کون سی زبان لے کر آئے؟ تو وہ لے کے عربی اور فارسی. تو اس جو نواحِ دہلی کی بولیوں میں جو عربی فارسی کے الفاظ جب شامل ہونے لگے تو پھر آگے جا کر اسی سے اردو کا انتخابی عمل میں آیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سماجی اور تہذیبی تقاضوں، سوشل اور کلچرل ریزنس کے سبب یہاں پہ عربی فارسی کے الفاظ داخل ہونے شروع ہوئے. اور نواحِ دہلی کی بولیاں، جو نواحِ دلی اور اس کے آس پاس کی بولیوں میں کون کون سی شامل کی جائے گی؟ ہم نے دیکھا ہے شمال مغرب، شمال مشرق، دو بولیاں تو یہاں پہ کلیئر ہے. ایک بولی ہو جاتی ہے کھڑی بولی، دوسری ہو جاتی ہے ہریانوی. ٹھیک ہے، لیکن کچھ محققین ہیں انہوں نے اس کے اندر برج بھاشا کو بھی شامل کیا ہے. تو کھڑی بولی اگر ہم یہاں پہ میپ بناتے ہیں دلی کا، یہ ہو گیا دلی. ٹھیک ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تو یہاں پہ ہو گیا کھڑی بولی. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہو گیا برج، یہاں پہ ہو گیا ہریانوی. ٹھیک ہے، تو دلی اس کے اطراف میں بولی جانے والی جو سمتیں ہیں، یاد رکھنے کے لیے آپ کو آسانی رہے گا، کھڑی بولی، ہریانوی اور برج. جو اردو کا جو ماخذ ہے، اردو یعنی ہم نے دیکھا کہ کس سے اخذ کی گئی ہے، اردو کا ماخذ یہی نواحِ دلی کی بولیاں ہیں. اردو کا ماخذ نواحِ دہلی کی بولیاں ہیں. یہیں سے اردو جو سیال شکل میں، کچی شکل میں بالکل دکن پہنچی اور ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے 18ویں صدی میں، ٹھیک ہے، وہ واپس شمال میں آئی. اور پھر اردو کی جو آج کی شکل ہم دیکھتے ہیں کہ 200 سال میں جو اور تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہ تبدیلیوں کے بعد میں اردو خالص شکل میں جو آج ہم کو میسر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا ارتقاء ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، اردو کا ماخذ نواحِ دہلی کی بولیاں ہیں جو کہ سیال شکل میں دکن پہنچی، منازل طے کرتے ہوئے جدید اردو کی شکل میں ہمارے سامنے آئی. ٹھیک ہے، تو نواحِ دہلی کی بولیاں جو ٹاپک ہے آپ کا، اس کو بھی ہم نے یہاں پہ اچھے سے کور کیا ہے. یہ کی پوائنٹس ہے، خصوص یہ اس طریقے سے آپ یاد رکھیے گا. نواحِ دلی کی بولیوں میں آپ یاد رکھیے کہ مغربی ہندی کی طرح 5 بولیاں نہیں ہیں، ہے نا. یہاں پہ آپ کو 3 بولیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو آپ کو فوکس کرنا ہے وہ ہے کھڑی بولی اور ہریانوی کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کا نواحِ دلی کی جو بولیاں ہیں وہ ٹاپک بھی یہاں پہ کور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جو نیکسٹ جو ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے یو پی ایس سی کے اسپیکٹ سے، کیونکہ اس میں ہم ڈیل کریں گے جو لٹری کمپیریزن ہے، یعنی کہ اردو کا جو تعلق رہا، نسبت رہی الگ الگ زبانوں سے، بالخصوص یہی زبانیں جو ہم ابھی تک دیکھتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر شامل ہو جائے گا پنجابی بھی. ٹھیک ہے، تو مجھے یاد ہے 2017 کی ہی بات ہے جب اردو اور پنجابی اس کے اوپر سوال کیا گیا ہے. اس سے پہلے اردو اور ہریانوی پہ سوال کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یو پی ایس سی کا ایگزام سسٹم بھی ایوالو ہو رہا ہے، کویشچن پوچھنے کا انداز بھی ایوالو ہو رہا ہے. تو اس میں جو اہم بات جو ابھی سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر کمپیریزن بھی پوچھ رہے ہیں. پہلے صرف ہریانوی پہ نوٹ پوچھتے تھے، ٹھیک ہے، یا پھر پہلے صرف جو ہے آپ کا بندیلی پہ نوٹ پوچھتے تھے، یا مان لیجیے پنجابی پہ ہی نوٹ پوچھ لیا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ہوتا ہے کمپیریزن پوچھا جا رہا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو کلیئرلی جانچا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو جو فرسٹ یہاں پہ ہم دیکھیں گے قدیم اردو اور ہریانوی. ٹھیک ہے, قدیم اردو اور ہریانوی. تو اس میں فرسٹ پوائنٹ آپ لکھیے, اردو ابتدائی عہد میں جن زبانوں کا سب سے زیادہ اثر لیتی ہے وہ کون کون سی ہے؟ کھڑی بولی اور ہریانوی. یعنی کہ اردو نے ابتدائی زبانیں میں جو سب سے زیادہ اثر لیا ہے وہ کھڑی بولی اور ہریانوی کا لیا, جس میں پھر وہی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ قدیم اردو پر, خاص طور سے قدیم دکنی اردو پر اس کا سب سے زیادہ اثر رہا ہے, ہریانوی کا اثر رہا ہے. اور اس کی طرف جو اشارہ جو ہے زیول بلاک, ٹھیک ہے, یہ ایک لٹریری اسکالر رہے, انہوں نے کیا زیول بلاک نے جو ہے اشارہ کیا تھا سب سے پہلے کہ قدیم اردو پر ہریانوی کے اثرات رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اردو کی جائے پیدائش اگر آپ دیکھیں, ہے نا, جیسے ہم نے دیکھا دلی اور اس کے اطراف میں, تو اردو کی جائے پیدائش کیونکہ کیا رہا ہے, نواح دہلی. تو نواح دہلی کے اطراف کون سی بولی بولی جاتی ہے؟ ہریانوی. تو یہ بالکل نیچرل ایک فینومینا ہے, ایک قدرتی تقاضا ہے کہ جب دلی اور اس کے اطراف میں بولی جائے گی اور وہ ہریانوی بولی بھی بولی جاتی ہے. جاٹ لوگ جو ہے دلی میں بھی آباد ہیں, ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں گے تو ہریانہ جو ہے بالکل دلی کو لگ کر جیسے آج کا ہریانہ ہے بالکل رہا ہے, وہ ایک ہی علاقہ ہوا کرتا, تو اثر ہونا طے ہے, اثر ہونا لازمی سی بات. تو اس میں اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ لکھیں گے تو وہ آئے گا کہ اردو کی جائے پیدائش کیونکہ نواح دہلی اور اس کے آس پاس کا علاقہ, ٹھیک ہے, نواح دہلی, تو اس کا اثر ہونا یعنی ہریانوی کا اثر ہونا اردو پر بالکل لازمی بات ہے. اور یہ کیسے ثابت ہوگا, یہ سیول بلاک نے کیسے ثابت کیا؟ تو کیا تقابلی مطالعہ, تقابلی کمپیریٹیو اسٹڈی. تقابلی مطالعہ ہوتا ہے کمپیریٹیو اسٹڈی, یعنی دو زبانوں کا جب کمپیریٹیو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پھر کہ ان میں کیا کیا سملیرٹیز ہیں. پر انہی سملیرٹیز کو پڑھا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اردو کا جو اگر آپ لٹریری ہسٹری اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس میں آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ کون سی زبان کے زیادہ اثر ہے, سو دیٹ کہ آپ نکال سکیں کہ ہاں اس کا یہ سورس ہو سکتا ہے. انہی کمپیریٹیو اسٹڈیز کی بنیاد پر الگ الگ محققین نے الگ الگ نظریات دیے ہیں. شوکت سبزواری کا اپنا نظریہ ہے, مسعود حسین خان کا اپنا نظریہ ہے, برج کے ساتھ جو ہے محمد حسین آزاد نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا ہے نا, کسی نے میتھلی بول دیا, کسی نے جو ہے آپ کا سندھی, کچھ جو ہے دیسانی محققین نے سندھی سے جو ہے اردو کو منسوب کر دیا. تو جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے وہ بہت ضروری ہے. کمپیریٹیو اسٹڈی جو کے ذریعے پتہ کیا گیا کہ اردو اور ہریانوی میں بھی لسانی طور پہ کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو آپ کا آئے گا وہ آئے گا کہ تقابلی مطالعہ کون کون سی چیزیں ہیں. تو اس میں جو مسوتوں کی طوالت, ٹھیک ہے, جیسے کہ قدیم اردو میں رکھ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں تو پہلے ہوتا تھا راک, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی ایک سملیرٹی ہو گئی. یہ چیز کو بس یاد رکھنا ہے, یہاں پہ آپ کی میموری پاور کو جو بہت زیادہ آپ کو استعمال کرنا ہے. دوسرا ہے مسوتوں کی انفیت, انفیان کا ناک سے نکلنے والی آواز ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ برسات ہوتا ہے آج کے اس میں لیکن برسانت, ٹھیک ہے. سو مسوتوں کی طوالت, مسوتوں کی جو ہے آپ کے انفیت, یہ بھی جو ہے اسی کے اندر آ جائے گا. جو نیکسٹ پوائنٹ آپ کا آئے گا وہ آ جائے گا اس کے اندر غیر حکاریت, ٹھیک ہے, غیر حکاریت یعنی ایک دو, یہ آپ کو لکھنا ہے ایگزام میں آپ کو, کیونکہ یہ لکھنا پڑے گا, تقابلی مطالعہ آپ کو لکھنا پڑے گا. غیر حکاریت یعنی کہ بنا ہ کے استعمال کرنا, ٹھیک ہے, جیسے کہ مجھ ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہو گیا مجھ, ٹھیک ہے, بھی ہوتا ہے تو وہ ہو گیا بی, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا غیر حکاریت. جو چوتھی چیز اس میں ایڈ ہو جائے گی وہ ایڈ ہو جائے گی کیا, جمع بنانے کا قاعدہ, ٹھیک ہے, یہاں پہ جمع بنانے کا قاعدہ. اسم کے آخر میں الف اور نون غنہ, الف اور نون کا ایڈیشن کر دینا ہے جمع, عورت سے عورتاں, ٹھیک ہے. یہ دکنی اردو میں بھی, جیسے میں نے کہا دکنی اردو میں کافی اس کی جو ہے کافی آپ کو دکنی اردو میں اس کا آج بھی اثر دیکھنے ملے گا, ٹھیک ہے. وہاں پہ واو اور نون غنہ لگا کر جو موتیاں موتیوں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, عورت عورتاں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ایک اور ایگزامپل اگر ہم دیکھیں, عاشق عاشقاں, ٹھیک ہے, عاشق سے عاشقاں, تو جمع بنانے کا قاعدہ جو ہے اردو اور ہریانوی میں, قدیم ہریانوی میں
وہ بھی سملر پایا جاتا ہے. ایک اور پوائنٹ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے, جو ضمائر استعمال کیے جاتے تھے, ٹھیک ہے, ضمائر کا استعمال وہ بھی سملر ہے. پر, کو, یہ جو ہے یہ ضمائر بھی جو ہے استعمال کیے جاتے تھے. آئی کر, ہے نا, ٹھیک ہے, جائے کر, ٹھیک ہے, اس طریقے سے اس ضمائر کا استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری سملر پوائنٹس ہو گئے آپ کے قدیم اردو اور ہریانوی میں. ٹھیک ہے, ان پوائنٹس کو آپ یاد رکھیے گا. قدیم اردو, ٹھیک ہے, جو ہے اردو کی ابتدائی عہد میں جو آپ کو کھڑی بولی ہریانوی کا اثر رہا ہے, قدیم دکنی پہ اثر زیادہ رہا ہے. دلی اور اطراف میں کیونکہ اردو کا ارتقاء ہوا ہے تو ہریانوی کا اثر ہونا لازمی سی بات ہے. پھر تقابلی مطالعہ زیول بلاک کا آپ نام یاد رکھیے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ پھر آپ کو 5 پوائنٹس یاد رکھنے ہیں. جب یہ آپ 5 پوائنٹ پرووائڈ کریں گے آپ کے آنسر میں کرسپنس آئے گی اور یہ ٹو دا پوائنٹ آنسر رہے گا. یہ ٹو دا پوائنٹ آنسر رہے گا. یہاں پہ آپ کو بیٹنگ اراؤنڈ دی بش جو ہوتا ہے کہ آس پاس گھومنا لیکن مین پوائنٹ کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا, وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو پہلا جو ہم نے کمپیریزن کر لیا ہے وہ ہو گیا ہے قدیم اردو اور ہریانوی کا. جو نیکسٹ ہمارا کمپیریزن رہے گا وہ رہے گا اردو اور پنجابی کا. اردو اور پنجابی ہے بالکل ریسنٹلی, کیونکہ یہ سوال کیا ہے یو پی ایس سی نے ابھی 2016-17 میں ہی باقاعدہ جو ہے یو پی ایس سی نے سوال کیا اردو اور پنجابی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو بہت اچھے سے پریپیئر کیجیے. اور پنجاب جو ہے کہاں پہ آتا ہے, دلی کے ساؤتھ میں آتا ہے یا ایسٹ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں, شمال مغرب میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو پنجابی جو ہے شمال مغربی علاقے کی بولی ہے. ٹھیک ہے, اور اردو اور پنجابی میں آپ ضرور پوائنٹ ڈالیے گا, مختلف محققین نے اردو کے پنجاب میں پیدا ہونے کے نظریے, آپ نظریات آگے پڑھیں گے تو جس میں آپ ایک نظریہ پڑھیں گے حافظ محمود خان شیرانی. حافظ محمود شیرانی کا جو آپ کو نظریہ ملے گا اس میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ کیونکہ آریہ جو ہے نقل مکانی کر کے پہلے پنجاب میں آئے تھے, جب وہاں سے دلی آئے ہیں تو پھر جو مسلمان بھی اسی راستے سے آئے ہیں, تو جب وہ یہاں پر آئے ہوں گے تو اپنے ساتھ کوئی زبان لے کر آئے ہوں گے. پھر انہوں نے سملیرٹیز بھی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کچھ سملیرٹی جو ہم دیکھیں گے آگے ابھی کہ وہ سملیرٹی پنجابی اور اردو میں ایک جیسی ہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اردو کا جو ہے اردو کی جو ماں ہے یا اردو جس زبان سے پیدا ہوئی ہے جو نکلی ہے وہ ہے پنجابی. ٹھیک ہے, تو حافظ محمود خان شیرانی یہاں پر آپ کا دوسرا نام آئے گا. ان کی کتاب کا نام کیا ہے, پنجاب میں اردو. پنجاب میں اردو ان کی کتاب کا نام ہے, جو کہ ماں بعد یعنی بعد میں جا کر یہ نظریے کو خاص طور سے آپ کے مسعود حسین خان صاحب نے اس کو غلط ثابت کیا لسانی بنیادوں پر. یہاں پہ کوئی جذبات یا ہسٹری غالب نہیں رہی. مسعود حسین خان صاحب کے نظریے میں لسانی بنیادیں جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے, کمپیریٹیو انالیسس ہے, وہ زیادہ غالب رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ماں بعد غلط ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب محمود خان شیرانی صاحب کا ایسا بولنے کی وجوہات کیا کیا تھی. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم جیسے ابھی ہم نے دیکھا کمپیریٹیو انالیسس, چلیے یہاں پہ بھی ابھی ہم کمپیریٹیو انالیسس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا جو کمپیریٹیو انالیسس ہے یعنی کہ مشترکہ لسانی خصوصیات کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسم کا خاتمہ اردو میں اور پنجابی میں الف پر ہوتا ہے, جیسے کہ لڑکا آیا. ٹھیک ہے, جمع بنانے کا قاعدہ وہ بھی جو ہے الف نون کے اضافے کے ساتھ ہو جاتا ہے, بات سے باتاں. ٹھیک ہے, یہ بھی پنجابی میں اور اردو میں سملر ہو جاتا ہے. تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مؤنث, لڑکا لڑکی, ہے نا, یہ پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی یہ بھی سملر ہے. اسم سے پہلے یعنی نام سے پہلے صفت خوبی, صفت کا استعمال. لڑکا اچھا نہیں کہتے ہیں, اچھا لڑکا کہتے ہیں, ہے نا. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی خاص بات یہ ہے کہ اگر جو آپ کا اسم جو ہے, ٹھیک ہے, یا صفت جو ہے وہ اگر مؤنث ہے, اسم بھی مؤنث ہے, صفت اگر مذکر ہے, اسم اگر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. جیسے کہ اچھی لڑکی,
اچھی لڑکا نہیں کہیں گے, ہے نا. تو ویسے پنجابی میں بھی اسم سے پہلے صفت کا استعمال آتا ہے, یعنی جو خوبی ہے نام سے پہلے, ٹھیک ہے, جو ہے وہ آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہو گیا آپ کا ایک اور کمپیریٹو اسٹڈی. جو مشترکہ ان کے اندر بے شمار الفاظ بھی پائے جاتے ہیں, ان کے اندر بے شمار الفاظ بھی پائے جاتے ہیں. اور زمانے مستقبل کی جو بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, بالخصوص جو زمانے مستقبل کی بات جو کی جاتی ہے وہ یہ کریں گے, ہے نا, کریں گے, آئیں گے, جائیں گے, یہ سارا جو آپ مستقبل میں جو بات کرتے ہیں, کھائیں گے, یہ سارا جو ہوتا ہے وہ آپ کا زمانہ مستقبل جو آپ بناتے ہیں وہ یہ کے اضافے سے بناتے ہیں. تو پنجابی میں بھی اسی کی طرح جو ہے سملیرٹیز پائی جاتی ہے. آگے جب آپ ڈیل کریں گے کہ جو نظریات ہے, بالخصوص حافظ محمود شیرانی کا جو نظریہ ہے اس کی تنقید مسعود حسین خان صاحب نے کس طرح کی ہے, تو جو ڈفرینسز ہیں یہاں پہ سملیرٹی کی کیونکہ بات کی جا رہی ہے, اردو پنجابی میں کیا رشتہ ہے, تو یہ آپ کو اتنے پوائنٹ یاد رکھنے ضروری ہے. اتنے پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کافی ہے, آپ کو تنقید یہاں پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کافی بڑا وہ آنسر ہو جائے گا, ایٹ لیسٹ وہ پھر 25 مارک 20 مارک پہ وہ آنسر چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اتنے پوائنٹ آپ یاد رکھیے. ٹھیک ہے, مشترکہ لسانی خصوصیات, اسم کا خاتمہ الف پر آتا ہے, ٹھیک ہے, جمع بنانے کا قاعدہ, ٹھیک ہے, تذکیر و تانیث کا قاعدہ, اسم سے پہلے صفت کا استعمال, مشترکہ بے شمار جو ہے الفاظ, اور ساتھ میں مستقبل جو ہے گے کے اضافے سے مستقبل جو ہے میں جو آپ کو کام کرنا ہے, زمانہ مستقبل جو ہوتا ہے وہ گے کے اضافے سے بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا ہم نے یہاں پہ پنجابی اور اردو کا جو لسانی اشتراک ہے وہ بھی یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دو کافی اہم ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو تیسرا جو نیکسٹ ہے وہ ہے اردو اور برج بھاشا. ٹھیک ہے, اردو اور برج بھاشا. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا ہے کیونکہ دلی اور نواح خاص طور سے جو بولیاں ہیں اس میں بھی برج کو ایڈ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا اثر ہونا تو لازمی ہے, بالخصوص سب سے متمول اور میٹھی بولی ہے, تو اردو کا جو میٹھا لہجہ ہے نا, وہ کہا جاتا ہے کہ وہ برج سے آیا ہے. اور برج کے اثرات کو دیکھتے ہوئے محمد حسین آزاد صاحب جو تھے انہوں نے اپنی آب حیات کر کے کتاب ایک لکھی ہے, اور اس میں برج سے ہی اردو کو کہا ہے کہ برج جو ہے اردو کی ماں ہے. ٹھیک ہے, وہی لسانی اشتراک کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے, اس میں کہا ہے کہ برج جو ہے اردو کی ماں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کیا کیا پوائنٹس لکھیں گے, تو پہلا آپ کا آئے گا کہ اردو کا معیاری لب و لہجہ, معیاری لب و لہجہ جو اردو کا آیا ہے وہ برج بھاشا کے بہت گہرے اثرات کے سبب داخل ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا اعتراف ہر کسی نے کیا ہے, مسعود حسین خان سے لے کر محمد حسین آزاد, جتنے بھی سارے رائٹرس رہے ہیں سب نے اردو کا جو معیاری لب و لہجہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو متمول اور میٹھی زبان ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے دیکھا ہے. خاص طور سے آپ نے دیکھا سورداس کا تعلق بھی اسی سے تھا, بھکتی گیت, بھکتی ٹریڈیشن. ٹھیک ہے, تو وہ اردو کا جو لب و لہجہ آیا ہے وہ برج بھاشا سے آیا ہے. نیکسٹ پوائنٹ وہی پوائنٹ آئے گا سکندر لودھی سے شاہ جہاں تک, کیونکہ آگرہ دارالخلافہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ برج کیونکہ دربار کی زبان تھی, تہذیبی زبان ہونے کی وجہ سے, دربار کی زبان ہونے کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ پذیرائی ہوتی ہے. دربار کی جو کوئی بھی زبان ہوتی ہے, بالخصوص اگر آپ دیکھیں گے دکن میں اردو کو جب دکن کے حکمرانوں نے عزیز رکھا, اپنے دل کے قریب رکھا, تو کس طریقے قلی قطب شاہ ہے, قطب شاہی ہے, عادل شاہی ہے, کس طریقے سے ان سلطنتوں کی پذیرائی کے سبب وہ زبان کا بھی ارتقاء ہوا, پھر وہ زبان دوسری زبانوں پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح یہاں پہ کیونکہ سکندر لودھی سے شاہ جہاں تک آگرہ دارالخلافہ رہا ہے, برج تہذیبی بولی سمجھی جاتی تھی, تو اس کا اثر اردو پر بھی, یعنی کہ اوپر جو بولیاں تھیں ان پر بھی پڑا ہے, اردو پر بھی اس کا اثر پڑا ہے. بعد میں آپ نے دیکھا کہ جو دارالخلافہ جو منتقل ہوا ہے, ٹھیک ہے, آگرہ سے جب وہ دلی گیا ہے, ٹھیک ہے, تو کچھ اثرات جو ہیں اس کے بھی اردو پر پڑے ہیں, ایک نئی زبان کے ابھرنے میں. ٹھیک ہے, برج کا بھی بہت اہم رول ہے. ٹھیک ہے, اردو و ادبیات میں اس کی بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں. اور ٹھیک ہے, اور اس میں جو ایک لٹریری کمپیریزن اگر ہم دیکھیں گے تو جو پوائنٹ یہاں پہ آئے گا, یکساں حروف علت, یہاں پہ آپ لکھیے گا یکساں حروف علت کو ترجیح دی جاتی ہے. اے او پیسہ, جیسے کہ آپ کا ہو گیا اے اور او. ٹھیک ہے,
تو یہاں پہ آ گیا جیسے پیسہ. ٹھیک ہے, یہ ایک ایگزامپل آپ کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایگزامپل جو ہے درمیانی ڑے اور ڑے کو ترجیح. درمیانی ڑے اور ڑے کو وداؤٹ حکاریت, وداؤٹ ہا. ٹھیک ہے, ڑ اور ہا, ڑا اور ڑے کو ترجیح دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے کھڑی بولی میں اگر دیکھیں ہم تجدید کا رجحان زیادہ ہے, اکھڑ ہے. جیسے میں نے کہا کھڑی بولی اکھڑ زبان بھی ہے, تو کھڈا, کھڑے کو کھڈا کہیں گے. لیکن اردو میں کیا ایسے کہا جاتا ہے؟ نہیں, اردو میں ایسا نہیں کہا جاتا. اردو میں کیسے کہتے ہیں؟ جیسے اگزامپل دوں میں آپ کو, کھڑی بولی میں کہا جائے گا بڑھانا, ہے نا, بڑھانا. اور اردو اور برج میں کیسے آئے گا؟ بڑھانا. تو جو بڑھانا یہ جو اثر رہا ہے, یہ بالخصوص جو معیاری لب و لہجہ جو آیا ہے, غیر مشدد جو آپ کا جو لہجہ آیا ہے وہ برج سے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے ہم جب اردو کے آغاز کے مختلف نظریات دیکھیں گے, اس میں محمد حسین آزاد دیکھیں گے, تو اس کے کرٹیک کے اندر, تنقید کے اندر آپ کو اور پوائنٹس اس میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں اس لیول پر اتنا پوائنٹس آپ کے لیے سفیشینٹ رہیں گے. 10 مارکرز کو لکھنے کے لیے یہ شاید سفیشینٹ رہیں گے. لٹری والا خاص طور سے یاد رکھیے, رقصہ عرف علت اے او کا استعمال ہوتا ہے, درمیانی ڑے اور ڑے کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈ کا استعمال نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈھ کا استعمال نہیں ہوتا, ڈ کا استعمال نہیں ہوتا, ڑ اور ر کا ڑ کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایگزامپل ہو گیا آپ کا بڑھانا نہیں بلکہ بڑھانا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ کا جو دوسرا ٹاپک ہے, جو آپ کا تیسرا ہے کمپیریزن اردو اور برج, وہ بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک, سو لاسٹ اور جو ہمارا آج کا جو کمپیریزن جو بچا ہے, ٹھیک ہے, لٹری کمپیریزن, جو کہ کافی اہم بھی ہے, وہ ہو جاتا ہے اردو اور کھڑی بولی. اردو اور کھڑی بولی. اب ہم کھڑی بولی کو اتنے حد تک ہم دیکھ چکے ہیں, ابھی کھڑی بولی کو بھی ہم نے پڑھا ہے. کہ سپوز کہ آپ لوگ وہ خود بخود وہ سارے پوائنٹس نکال پائیں گے. ٹھیک ہے, جو پوائنٹس ہم نکالنا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ اردو کا بنیادی ڈھانچہ اور کینڈا, ابھی میں نے بات کہی تھی, ہے نا, اردو کا بنیادی ڈھانچہ اور کینڈا جو ہے کھڑی بولی کا ہے نا. گریسن تو مانتا ہی نہیں ہے کہ ہریانوی کوئی ایک زبان ہے. ٹھیک ہے, گریسن تو کہتا ہے ہریانوی اور کھڑی بولی ایک ہے. تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اردو کا جو بہت گہرا لسانی رشتہ جو ہے, جو گہرا لسانی رشتہ جو ہے وہ کھڑی بولی اور اردو کا ہے نا. اور اس کے بولنے والے کون کون ہیں؟ جیسے میں نے کہا گریسن, پھر اس کے بعد آپ کا مسعود حسین خان, سنیتی چٹرجی, پھر اس کے بعد گیان چندر. ٹھیک ہے, انہوں نے سب نے کھڑی بولی کو زیادہ اہمیت دی ہے, کھڑی بولی کے حق میں زیادہ انکشافات کیے ہیں. آپ کو جو نیکسٹ پوائنٹ یہاں پر آ جائے گا وہ آ جائے گا کھڑی بولی کو کھڑی بولی نام کہاں سے آیا ہے. پریم ساگر کے مصنف للو لال جی. ٹھیک ہے, پریم ساگر کے جو مصنف ہے, پریم ساگر جو لٹری ورک رہا ہے, اس کے جو مصنف ہے للو لال جی, انہوں نے جو ہے کھڑی بولی کو کھڑی بولی نام دیا ہے. اور کھڑی بولی کے ادبی نمونے اردو کی شکل میں, اگر کھڑی بولی کے ادبی نمونے اگر ہم دیکھ رہے ہیں, لٹری ورک اگر ہم دیکھ رہے ہیں, تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ, فخر الدین نظامی کی جو کتاب ہے, آپ اس کو بھی سیپریٹ سے تیار کریں گے, کیونکہ قدم راؤ پدم راؤ کے اوپر سیپریٹ ایک سوال آیا ہے. ٹھیک ہے, قدم راؤ پدم راؤ کی زبان. ٹھیک ہے, تو قدم راؤ پدم راؤ کو بھی آپ کو سیپریٹلی تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, بالخصوص آپ جب مثنوی تیار کریں گے تو اس کے اندر قدم راؤ پدم راؤ کو کہتے ہیں. ویسے کھڑی بولی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں, جو ادبی جو سرمایہ اگر ہم تلاش کر رہے ہیں, تو جو ادبی نمونے جو ہم تلاش کر رہے ہیں, اس میں قدم راؤ پدم راؤ جو فخر الدین نظامی کی لکھی ہوئی ہے, اس کے اندر ہم کو ادبی نمونے مل جاتے ہیں. ویسے روشن علی روشن کا عاشور نامہ, ٹھیک ہے, یہ 15 سینچری میں لکھی گئی ہے, 15ویں میں, اور یہ 17ویں. ٹھیک ہے, ایک 17ویں میں لکھی گئی, ایک 15ویں میں لکھی گئی ہے. میں کنفیوز ہو رہا ہوں دونوں کے ساتھ میں. روشن علی روشن کا جو عاشور نامہ ہے وہ 15ویں صدی میں لکھا گیا ہے, الٹا ہے, یہ 15ویں صدی میں لکھا گیا ہے, اور یہ جو ہے 17ویں صدی میں
लिखा गया है। ठीक है, ये जो है लिखा गया है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। मुझे थोड़ा अभी कन्फ्यूजन हो रहा है कि कदम राव पदम राव और फ़खरुद्दीन निज़ामी, ठीक है, ज़्यादा अहम भी नहीं है किस सदी में, लेकिन आपको नाम याद रखना है कि जो आपको सिमिलैरिटी जो है, जो आपको अगर आप अदबी नुखूश अगर आप तलाश कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तब हमने ऑलरेडी उर्दू और खड़ी बोली, ठीक है, उसके मुतालिक हमने लिख लिया है कि उर्दू और खड़ी बोली में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ठीक है, और खड़ी बोली को खड़ी बोली क्यों कहा जाता है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। इतना आप याद रखिए, उर्दू खड़ी बोली का लिसानी रिश्ता, ढांचा और केंडा, गहरा लिसानी रिश्ता, उसके बाद गिरेसन, मसूद हुसैन खान, ये सब जितने भी लिसानी माहिरीन ने, इन लोगों ने इसी को कहा है कि ये जो है उर्दू की जो बुनियाद रही है वो खड़ी बोली से ही है। खड़ी बोली का नाम कहाँ से आया और लिटरेरी वर्क कंपैरिजन है, उसमें कहाँ पे हमको सोर्सेस मिल जाते हैं वो भी आपको यहाँ मिल गए, ठीक है। एक और बात इसमें ऐड करनी है, वो ये रह गई है, क्योंकि इब्तिदाई मनाजिल, उर्दू ने इब्तिदाई मनाजिल ठीक है नवाही दिल्ली में की, लेकिन जो इर्तिकाई दौर है ख़ास तौर से, क्योंकि आप देखिएगा खिलजी के साथ, वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब फ़तेह दक्कन का जब अमल हुआ, ठीक है, और जब दारुल खिलाफा जब दौलताबाद जो है शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद से जो है उर्दू शुमाल से जो है जुनूब में पहुंची, दक्कन में पहुंची, और दक्कन में उसने फिर परवरिश पाई, सयाल शक्ल से वो उसकी जो परवरिश हुई है वो दक्कन में हुई है, ठीक है। तो इसीलिए अदबी नमूनों का बाद में फुरदान आपको नज़र आता है, ठीक है। खड़ी बोली और हरियाणवी का खास तौर से अगर आप देखेंगे, खड़ी बोली का अगर अदबी नमूने आप तलाश करने बैठेंगे तो वो अदबी नमूनों का आपको वहाँ पे फुरदान नज़र आएगा, ठीक है। 18वीं सदी के बाद से बुकट कहानी, ठीक है ना, तो इन किताबों से आपको फिर वो जो अदबी नमूने हैं वो मुहैया होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट आपके जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, कि एक बीच में काफ़ी गैप रहा है। शुमाली हिंद में अगर आप देखेंगे उर्दू के अगर ख़ास तौर से अदबी नमूनों के, अगर बोलियों के अदबी नमूने के अगर आप तलाश करने लगेंगे तो वो आपको ऐसा नहीं हो कि दक्कन में आपको मिल जाएंगे। जिस वक्त जो है शुमाल में उर्दू का उतना चला नहीं, दक्कन में तो क्योंकि उसको दक्कनी सल्तनतों ने अपने दिल से करीब लगा रखा था, जैसे मैंने कहा कुतुब शाही, आदिल शाही, ठीक है, ये सल्तनतों ने काफ़ी इसमें परवान चढ़ाया है, और इसीलिए आपका दक्कनियात का अलग से पोर्शन भी है, ठीक है। दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात भी पूछते हैं, लेकिन दक्कनी सल्तनतों ने किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, ये भी आपको सिलेबस में पूछा जाता है, ठीक है। तो दक्कनियात को भी हम आगे तैयार करेंगे। तो इतना जो मैं समझता हूँ अहम जो हिस्सा था हमारा उर्दू हिंद आरिया का इर्तिक़ा, मगरबी हिंदी, उसकी बोलियाँ, मुख्तलिफ बोलियाँ, उसके जो है लिसानी जो है आपका कंपैरिजन, लिटरेरी कंपैरिजन, वो सब हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। आपके शुरू के जो 2 सवाल है, यानी कि अगर मैं कहूँ अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं और अच्छे से मेमोराइज़ करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ये 100 मार्क्स का जो प्रिपरेशन, क्योंकि कन्फर्म एटलीस्ट 60-70 मार्क्स का यहाँ से आता ही है। और कुछ साल में ऐसा हुआ कि 100 मार्क्स अगर आप इन एरियाज़ को आपने अच्छे से कवर कर लिया, साथ ही में आने वाला जो आपका नेक्स्ट पोर्शन रहेगा जो कि नज़रियात वाला पोर्शन, अगर आपने उनको ढंग से कवर कर दिया, सो आई होप कि आपका एटलीस्ट 100 मार्क्स का जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, इस लेक्चर में मैं यहाँ पे रुकूंगा, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम आगे वाली चीज़ें, जिस तरीके से दक्कनियात वाला पोर्शन है, नज़रियात वाला पोर्शन है, सिलेबस का जो बाकी हिस्सा रहेगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।